बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम ग़ज़वा बनु नज़ीर से शुरू करेंगे कि ये जो ग़ज़वा हुआ 4 हिजरी में, जिसका ज़िक्र सूरतुल हश्र में है, इसके असबाब क्या थे और इसके नताइज क्या निकले। जी, ग़ज़वा बनु नज़ीर कौन बताएगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इसका एक सबब तो ये था ना कि उन्होंने आपसे सल्लम को कत्ल करने की नापाक साजिश की थी। जी, दूसरा, उन्होंने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुशरिकीन मक्का का साथ दिया था। जी, तो इसका जी सर अतीक। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ग़ज़वा बनु नज़ीर जो था ये 4 हिजरी का एक अहम वाक़या है। इसके असबाब जो है वो ये थे कि बनु नज़ीर जो थे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसाक़ मदीना के तहत तो इन पर लाजिम था कि मदीना का दिफा करे। एक तो ये था कि ग़ज़वा बदर में और ग़ज़वा उहद में इन्होंने मुसलमानों का साथ भी नहीं दिया था। खुफिया तौर पर कुरैश मक्का के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश भी कर रही थी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आमिर बिन उमय्या दमरी के हाथों जब एक शख्स कत्ल हुआ था, उनका खून बहा यानी दियत अदा करने के लिए इनके पास तशरीफ ले गई थी। तो इन्होंने बज़ाहिर तो आमादगी ज़ाहिर की थी, लेकिन खुफिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मंसूबा बनाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साथ टेक लगाई हुई थी। तो इन्होंने गालिबन जशाश एक यहूदी था जो कब्र में पाँव लटकाई हुई था, अल्फाज कुछ इस तरह है। उसी ने किसी बंदे को मुकर्रर किया था कि आप इस पर चक्की का पाट गिरा दे। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी थी। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अल्टीमेटम दे दिया और इनको कहा कि आप मदीना मुनव्वर से निकल जाए। मोहम्मद बिन मसलमा के ज़रिए इनके पास पैगाम भेजा था कि आप मदीना मुनव्वर छोड़ जाए। तो अब्दुल्लाह इब्न उबई ने इनको कहा कि आप मदीना मुनव्वर में छोड़े, हम आपके साथ थे। तो ये गावर हो गई और लड़ने पर आमाद हो गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मुहासिरा कर दिया। तो ये फिर उसके लिए आमाद हो गई, फिर मदीना मुनव्वर से निकाल दी गई। सर, असबाब ये थे। जी बिल्कुल ज़बरदस्त जी, इसके यही असबाब थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इलाके में तशरीफ़ ले गए थे। आमिर बिन उमय्या ज़ुमरी से एक कत्ल हुआ था, बल्कि 2 कत्ल हुए थे। बनु आमिर के 2 आदमियों को उन्होंने मार दिया था। इसके जो नताइज हैं वो कौन बताएगा? जी हलीमा रहीम, आप बताएं, ग़ज़वा बनु नज़ीर के क्या नताइज बरामद हुए? जी रिजवानुल हक। जी स्कॉलर बोलें, आप लोग खामोशी क्यों इख्तियार कर जाते हैं? जी सर सर, अतीक। मैं बता दूं। जी जी एक ये था सर, इसके नताइज जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ये है कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 15 दिन का वक्त दिया था। 15 दिन में इन्हें हथियार डाल दिए थे। तो इससे जो नताइज सामने आई, एक ये था कि मदीना मुनव्वरा में यहूद के 3 कबाइल आबाद थे, बनु क़ैनुक़ा, नज़ीर, क़ुरैज़ा। तो बनु क़ैनुक़ा को तो ग़ज़वा बदर के बाद निकाला गया, पीछे 2 रह गई थी। तो ग़ज़वा नज़ीर को ग़ज़वा बदर के बाद निकाला गया, पीछे एक रह गया। एक ये वजह था कि मदीना मुनव्वरा तकरीबन 2 हिस्से जो थी वो यहूद से खाली हो गया। तीसरा है कि ये पहले मुसलमानों के हाथ मालिफे लग गई, इसमें लड़ने की नौबत नहीं आई थी। इससे पहले जो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथ लगा था वो होता माल गनीमत था, और ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के हाथ कुछ लगा नहीं था। तो इसमें पहले मरतबा मुसलमानों के हाथ मालिफे लगा। तीसरी बात ये कि इस ग़ज़वे में मुनाफिकीन की रसवाई हुई।
عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہلی مرتبہ کھل کر سامنے آیا. ٹھیک ہے جی. اور تیسری اہم بات ہے کہ مسلمانوں کی داغ جو تھی وہ صرف مسلمان یہ یہود کفار مکہ یا ادھر ادھر جو مکہ عرب لوگ تھے ان پر نہیں. مسلمانوں کی داغ جو تھی وہ یہود اور غیر عرب لوگوں پر بھی بیٹھ گئی. اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے پورا سورۃ الحشر بھی نازل ہوئی جس کا دوسرا نام سورۃ نذیر بھی ہے. تو یہ کچھ بڑے بڑے نتائج تھے سر. جی بالکل. اس کے نتائج میں سب سے مشہور تو یہی ہے کہ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بھی مدینہ سے جلا وطن ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ان کے باغات زمینیں مکانات مل گئے اور یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے تھا جس کی وجہ سے اس کا 5واں حصہ نہیں نکالا گیا اور یہ مال مکمل طور پہ مہاجرین میں تقسیم کیا گیا. صرف 2 انصار کو حصہ دیا گیا جو غریب اور نادار تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد مشہور جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب. اس کا پس منظر، اس کے اسباب اور اس کے نتائج. جی ضیاء الرحمن، ضیاء اللہ. جی سر. غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے اسباب. سب سے بڑا سبب تو یہ تھا کہ جب یہود کے 2 بڑے قبائل بنو قینقاع اور اس کے بعد بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ جو تینوں بڑے قبائل تھے یہ مدینہ سے بے دخل کیے گئے. بلکہ اس میں بنو قریظہ بھی تک نہیں شامل تھے، وہ تو بعد میں یہ 2 قبائل جو تھے نا، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کو جب بے دخل کیا گیا تو ایک طرف تو انہوں نے بھی شرارت شروع کر دی تھی اور انہوں نے ایک سفارتکاری شروع کی تھی. تمام عرب کے جتنے بھی قبائل تھے جو مسلمانوں کے مخالفین تھے انہیں اکٹھا کر کے مسلمانوں پر ایک متحدہ طور پر فوج تیار کر کے نیٹو کی شکل میں وہ مسلمانوں پر حملہ آور کرنا تاکہ مسلمانوں کی جو ہے بے خونی کی جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے جو بنو قریظہ ہیں ان کے سرداروں کو ورغلایا اور ان کی حمایت جو بھی ہے وہ بھی حاصل کی کہ ایک طرف سے ہم باہر سے حملہ کریں گے اور آپ لوگ جو ہے اندرونی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو مسلمان دونوں طرف سے پنس جائیں گے. تو ایک تو یہودیوں کی یہ سفارتکاری تھی کیونکہ وہ اپنی اس ہزیمت کا اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس طرح دن بدن مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے تو قریب ہمارا نام و نشان جو ہے یہاں سے مٹ جائے گا. دوسرا یہ کہ قبائل قریش کے دلوں میں بھی یہ بات موجود تھی. جنگ بدر کی ہزیمت وہ ابھی تک نہیں بھول پائے تھے، اگرچہ احد میں عارضی طور پر ایک وقتی طور پر ان کو فتح حاصل ہوئی لیکن انہیں اس بات کی شدت کے ساتھ اس بات کا اندازہ تھا کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کا خاتمہ وہ ہم نہیں کر سکے. اور غزوہ احد میں عارضی کامیابی کے باوجود مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے تمام عرب نے مل کر مسلمانوں پر ایک آخری حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس میں عرب کے جتنے بھی بڑے قبائل تھے، بنو غطفان، بنو سلیم اور قریشی، تمام قبائل جو ہے وہ اس میں شریک ہو گئے. تو اصل مقصد یہود اور مشرکین کا ایک گٹھ جوڑ کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ کفار کو تو پہلے سے اس بات کا اپنی قوت اور طاقت کے ختم ہونے کا اندازہ تھا اور یہود کو بھی اس چیز کا احساس ہو چکا تھا. یہ ان دونوں کی ایک باہمی گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا. جی بالکل. اسلام کی دشمن قوتیں متحد ہو کر مکمل طور پہ مدینہ سے مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتے تھے اور انہیں اس بات کی بھی توقع تھی کہ بنو قریظہ بھی ان کا ساتھ دیں گے. چنانچہ بنو قریظہ نے بھی ویسا ہی کیا. اس سے پہلے ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ بدر ثانی کہا جاتا ہے، جس میں مسلمان بدر کے مقام تک پہنچے اور ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر وہاں آیا لیکن مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، بھاگ کھڑا ہوا. اس سے مزید اس کو ہزیمت ہوئی، رسوائی ہوئی، تو اس سے وہ لوگ نکلنا چاہتے تھے. چنانچہ سابقہ جنگوں سے یا جو لڑائیاں تھیں ان سے یہ ایک سخت لڑائی تھی. 10,000 کا لشکر تھا. اچھا جی، یہ بتائیں کہ قریش مکہ ناکام کیوں ہوئے؟ بنو قریظہ بھی، ان کی ناکامی کے ظاہری اسباب کیا تھے؟ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے نا
کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے اتنے ایک لشکر کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد و نصرت پر ہم سب کا ایمان ہے۔ ظاہری اسباب بتانے ہیں۔ جی سر، اس میں ظاہری اسباب جو تھے، اس میں ایک تو مسلمانوں کی بہترین حکمت عملی اور منصوبہ بندی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ انہوں نے خندق کھودی تھی، اور یہ عرب میں پہلی مرتبہ خندق کھودی گئی تھی، اور اس سے پہلے عربوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، تو یہ ان کے لیے ایک عجیب اور ناشنا قسم کی صورتحال تھی جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ دوسرا یہ کہ مشرکین نے جس موسم کا انتخاب کیا تھا وہ موسم جو ہے وہ جنگ کے بالکل مناسب نہیں تھا، اور ایک ایسا موسم، عرب کی ایک طرف اگر گرمی مشہور ہے تو دوسری طرف ان کی سردیاں بھی مشہور ہیں، اور جب سردیاں اپنی شدت پر ہوتی ہے، اوپر سے طوفانی بارشیں اور طوفان آ جائے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو موسمی حالات تھی، مسلمانوں کی بہترین حکمت عملی اور مسلمانوں کی ثابت قدمی تھی کہ باوجود اس کے کہ وہ کفار جو تھے کثرت میں سے، تعداد میں تھے، مسلمان ان سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ ان کی ہمت اور طاقت جو ہے وہ مزید بڑھی۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے حضرت ایک صحابی تھے نعیم بن مسعود ثقفی، یا ان کی ایک حکمت عملی وہ بھی تھی کہ انہوں نے جو کفار کے جو مختلف قبائل تھے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی، اور یہ بھی ایک قسم کی سیاست تھی کہ اس کے ذریعے ان کے درمیان پھوٹ ڈال کر انہیں باہم اختلاف میں مبتلا کیا گیا، اور وہ جب ان کی قوت کمزور ہونے لگی تو آخری ضرب جو ہے وہ اس طوفان نے ان پر مچائی، اور مطلب ہے کہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جی بالکل۔ ناکامی کے اسباب میں سے ایک تو خندق کا کھودنا ہے۔ محاصرہ کی طوالت کی وجہ سے موسم کی شدت کے اثرات تھے، تو سامان رست کی کمی ہو گئی۔ حقیقی طور پہ ان میں اتحاد نہیں تھا، اگرچہ ظاہری طور پہ اتنے لوگ اکٹھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قریش اور یہود کا باہمی اعتماد بالکل ختم ہو گیا۔ غزوہ خندق کے نتائج و اثرات پر کون گفتگو کرے گا؟ سر، اس موضوع کو میں مکمل کر دیتا ہوں۔ جی اس کے سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں کی طاقت جو ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ الان نغزو ولا یغزو علینا، کہ آج کے بعد ہم ان پر حملہ کرنے کے لیے جائیں گے لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو، کیونکہ تمام عرب کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ہم تمام قبائل عرب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ تو اس کے بعد کسی بھی قبیلے کی یہ ہمت نہیں بنی کہ وہ مسلمانوں کا انفرادی طور پر ان پر حملہ کرے یا ان کا مقابلہ کرے، اور ان کا اتحاد اور اتفاق یہ تو عارضی ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ متحد ہے لیکن ان کے جو دل ہے وہ جدا جدا ہے، تو وہ تو شیطان کی عارضی اس کی وجہ سے عارضی طور پر متحد ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کبھی انہیں یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ دوبارہ متحد ہو جائیں۔ کافروں کی کمر ٹوٹ گئی، انہیں مسلمانوں کی قوت کا اندازہ جو ہے وہ تمام قبائل عرب کو ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں پر کبھی بھی حملہ اور ہونے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، اور مسلمانوں کی حکمت عملی اور بہادری، وہ جو بدر میں ایک بہادری ظاہر ہوئی تھی، تو اس لڑائی میں مسلمانوں کی بہترین منصوبہ بندی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی کفار کے سامنے آ گئی، اس کے بعد وہ کبھی بھی حملہ اور ہونے کی ہمت نہیں کر سکے۔ زبردست جی۔ تو غزوہ خندق کے نتائج و اثرات، ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد و نصرت ہے جس کا واضح طور پر سورۃ الاحزاب میں تذکرہ ہے کہ آندھی اور طوفان کی وجہ سے وہ لوگ شکست سے دوچار ہوئے۔ یہ آخری مدافعانہ جہاد تھی یا جنگ تھی، اس کے بعد کبھی دشمنوں کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے جو قبائل تھے
जो मुसलमानों को ख़त्म करने पे लगे हुए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बनु कुरैज़ा ने बदअहदी की थी, उनको उसकी सज़ा भी मिल गई। ये भी इसका एक नतीजा और एक असर है। कुरैश की इक़्तिसादी तौर पे मज़ीद हालत तबाह हो गई और कुरैश मक्का वो बदहाली का शिकार हुए। यहाँ अगला हमारा टॉपिक जो है, चूँकि बनु कुरैज़ा का ख़ात्मा हुआ, पस मंज़र उसका यही है कि बनु कुरैज़ा ने बदअहदी की थी। ये हम जानेंगे कि यहूद मदीना में आबाद कैसे हुए और यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत क्यों की, उसके असबाब क्या थे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि यहूद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, हज़रत याकूब की औलाद में से थे, वो यहाँ कैसे आबाद हुए। जी, कौन बताएगा हमें ये? मैं बता दूं सर? जी हाँ जी, बिस्मिल्लाह। सर ये यहूद जो थी मदीना मुनव्वरा में कैसे आबाद हुई, इसके लोग बहुत से वजूहात जिक्र करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वजह यह है कि रूमी लोगों ने जब इन पर मजालिम शुरू कर दिए तो यहूदी ने फ़लस्तीन से हिजरत करके ये हिजाज अरब आई और यहाँ पर ये आबाद हो गई। ठीक है जी। फिर अरब में मुख्तलिफ जगह फैल गई। किताबी लिखते हैं कि अरब में कुल यहूदियों के 15 कबाइल आबाद थी। इनमें से ये 3 कबाइल जो थे बनु क़ैनुक़ा, नज़ीर और क़ुरैज़ा, इन्होंने मदीना मुनव्वरा का रुख कर दिया, जिसको यसरब या तैमा के नाम से इसको वो होता जाना जाता था। दूसरी बात ये कि साबिक़ा किताबों में भी इनकी पेशन गोई थी, यानी यहूदी उलमा जो थे वो अपने लोगों को बताते थे कि नबी अरब के सरजमीन पर आखिर नबी जो है वो आएगा, और फिर वो अरब में जब आएगा तो वो एक नखलिस्तानी ज़मीन, खजूर उनके फसल जहाँ पर होगी, बागात होगी, वहाँ पर हिजरत करेगा। तो इन लोगों ने जब अरब में घूमे फिरे तो इनको खजूरों की बागात मदीना मुनव्वरा में मिली। तो इन लोगों ने यहाँ पर इसी जगह पर जो थे डेरे डाल दिए। फिर सवाल ये बनता है कि इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत क्यों की थी। तो ये लोग इस उम्मीद पर थे कि ये आखिरी पैगम्बर जो है ये भी इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होगा, लेकिन असल में ये इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में से आया। तो इन लोगों का फिर इनके साथ बुग़्ज़ और हसद इसलिए बढ़ गया। तीसरी बात ये कि सर ये मदीना मुनव्वरा के जोग्राफी हैसियत जो थी, अहमियत वो भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 3 अतराफ से मदीना मुनव्वरा जो था वो पहाड़ों से बंद था, सिर्फ शिमाल एक जानिब जो था वो खुला हुआ था। तो इसलिए इन्होंने इन जगह जो थी इसी जगह डेरे डाल दिए थे सर, तो यहाँ पर आबाद हो गए थे। जी, ज़बरदस्त जी। तो यहाँ मुल्क शाम के ईसाई हुक्मरानों ने इन पर मज़ालिम किए, जिससे तंग आकर ये लोग अरब में आबाद हो गए। अरब में इनकी आबादियाँ शुमाली अरब से लेकर खैबर, मदीना यहाँ फैली हुई थीं। मदीना और इसके अतराफ़ में इन्होंने अपने आप को मज़बूत कर लिया था, क्योंकि मदीना के लोग जो मुशरिक थे, यहूदी इक़्तिसादी, सियासी और मजहबी तौर पर उन पर फ़ौक़ियत रखते थे। इनकी आमदनी का ज़रिया तिजारत, सूदी कारोबार और ज़रगरी था, यानी सोने के पेशे से ये वाबस्ता थे। यही वजह है औस व खज़रज और अतराफ़ के लोग इनके मक़रूज़ रहते थे। ये जब मदीना में यहूदी आके आबाद हुए तो अरब का इतना इन्होंने अपने ऊपर असर लिया कि ये अरबी रंग में सिरायत कर गए, यहाँ तक कि इनके नाम भी अहले अरब जैसे हुए इनके बच्चों के। और यहाँ आबाद होने की एक वजह, जैसे सर अतीक बता रहे थे, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। उनको अपने सहाइफ़ की वजह से, किताबों की वजह से यकीन था कि वो आखिरी नबी इसी इलाके में
ضرور آئیں گے۔ جہاں تک ہے کہ یہود نے مخالفت کیوں کی، تو مخالفت کے اسباب میں سے حضرت یعقوب کی اولاد سے ان کا تعلق تھا، اس لیے وہ یہی توقع اور امید رکھتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی وہ بھی حضرت اسحاق یا حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن بنو اسماعیل کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے حسد سے وہ مخالفت کرتے تھے۔ حسدا من عند انفسہم، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب ان کو سیاسی برتری حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور کی قیادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سیاسی برتری کا خاتمہ نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جیسا کہ عبداللہ بن ابی نے مخالفت کی۔ اس کی وجہ بھی صرف یہی تھی کہ اس کو لوگ سردار بنانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے کوئی تاج وغیرہ بھی تیار ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح مخالفت کی ایک وجہ قریش مکہ سے ان کے دوستانہ تعلقات بھی تھے، اور بیت اللہ کی تبدیلی، کعبہ کی تبدیلی، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس تک رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سے مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موافقت کرتے رہے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، کعبہ کی تبدیلی ہوئی، اس سے بھی یہود مزید مایوس ہو کر مخالفت پر اتر آئے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ ہم یہاں صرف شرائط کے اوپر گفتگو کریں گے کہ وہ معاہدہ کی کیا شرائط تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ شرائط 6 تھیں، بعض کہتے ہیں 7، آپ ان کو 7 شرائط شمار کر سکتے ہیں۔ تو شرائط پر ہم گفتگو کریں گے اور اس کے نتائج و اثرات پر۔ جی، سب سے پہلے تو آپ میں سے کوئی مجھے معاہدہ حدیبیہ کی شرائط کے بارے میں بتائیں۔ جی طاہرہ۔ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط میں سے پہلے تو یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، اس دوران کوئی لڑائی نہیں ہوگی مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان۔ دوسرا یہ تھا کہ اگلے سال وہ آئیں گے صرف ایک تلوار کے ساتھ، اور وہ بھی نیام میں ہوگا عمرے کے لیے، اور صرف 3 دن کے لیے آئیں گے۔ اور تیسری شرط ان کی یہ تھی کہ یہاں سے مدینہ سے، مکہ سے جو فرار ہو کے ایمان لے کے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا اس آدمی کو، جبکہ مدینہ سے اگر کوئی آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور تو ذہن میں یہی ہے سر۔ زبردست، جی ٹھیک ہے۔ کوئی اور ان میں اضافہ کرنا چاہے تو؟ اکثر آپ نے بتا دی ہیں۔ ایک شرط یہ بھی تھی، جی سر تھی سر، بڑے یہ ہے کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، مسلمان اس سال عمرے کے بغیر جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، 3 دن قیام کریں گے، اسلحہ نہیں لائیں گے، تلوار لائیں گے، لیکن وہ بھی نیام میں بند۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلحہ تلوار نہیں ہے؟ تو یہ عرب لوگ اسلحہ جو تھی تلوار کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، بل شغار، یعنی ان کے پاس جیسے ہمارے بڑوں کے ساتھ گلاس میں ہمسا یا کونٹے وغیرہ ہوتے، اس لیے ایسی طور پر استعمال کرتے تھے۔ پھر واپسی افراد کا ایک یہ تھا کہ یہ بہن نے بتایا، اسی طرح قبائل کو اختیار دیا گیا کہ جو قبیلہ جن کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوگا۔ اور ایک اہم شرط یہ تھی کہ امانت اور دیانت، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی خیانت وغیرہ نہیں کریں گے۔ اور پھر اسی دیانت کی وجہ سے یہ صلح حدیبیہ جو تھا یہ ٹوٹ بھی گیا تھا۔ تو یہ بڑے شرائط تھے سر۔ زبردست جی، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی،
فریقین اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے، ایک دوسرے سے خیانت نہیں کریں گے۔ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جائے اسے واپس کیا جائے گا، مدینہ سے کوئی آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا جو جس کا حلیف بن جائے وہ بھی پھر اسی معاہدے کے زیر اثر آ جائیں گے۔ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے یہاں پہ عمرہ کریں گے، مکہ میں رہیں گے، اور 3 دن وہ قریش جو ہے وہ مکہ کو خالی کر دیں گے۔ تو یہ اگرچہ مسلمان اس معاہدہ کی شرائط سے ظاہری طور پر مطمئن نہ تھے، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ہم دب کر سلو کر رہے ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، ان سے وہی باتیں کی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ مسلمان اس سے واپس آ رہے تھے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، راستے میں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اگرچہ یہ سلو دب کر کی گئی تھی، لیکن جو اس کے نتائج و اثرات میں سے ہے، ایک تو وہی نتیجہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کے علاوہ جو نتائج و اثرات ہیں مزید، وہ کون بتائے گا؟ سر میں بتا دوں یہ؟ جی ہاں جی سر، اس کے بہت سے پوائنٹ ہے، لیکن کچھ اہم اور مین پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ تھا سر سب سے مین اور اہم پوائنٹ جو اکثر انٹرویو میں اس کو پوچھا جاتا ہے۔ ریاست مدینہ کی ریاست کو ایک الگ قوت تسلیم کیا گیا، زبردست، وطن کا حیثیت دی گئی۔ اب تک قریش جو تھی وہ مسلمانوں کو باغی سمجھتے تھے، لیکن یہاں پر جب وہ مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھ گئی تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوت تسلیم کر دیا۔ اگر ہم سر ظاہری طور پر دیکھیں، اگر ہماری بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہمیں کوئی کسی چیز کے مطابق سمجھتے نہیں ہے، ہمیں حیثیت نہیں دیتے، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک قوت تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کی قوت تسلیم کر دی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، کہ مسلمانوں کو ایک شناخت مل گئی، ایک یہ تھی۔ سر دوسری بات یہ کہ قریش کو اخلاق شکست بھی ہو گئی، یعنی 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اب قریش جو تھی ان کی قوت جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، وہی دفاعی 10 سال کے لیے انہوں نے جب معاہدہ کیا تو یہ دفاعی پوزیشن پر آ گئی تھی۔ سر تیسری بات یہ کہ قبائل کا اتحاد ختم ہوا، یعنی قریش مکہ عرب قبائل پر اپنی اجارہ داری جو تھی وہ قائم کرتی تھی اور ان پر حکم چلاتی تھی، لیکن اس معاہدے میں ایک شق یہ تھا مین کہ قبائل جس کے ساتھ دینا چاہیے ان کے ساتھ دے سکتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کل مل گئی۔ ٹھیک ہے جی، جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئی، میل جول بڑھا، تو وہ مسلمانوں کے اخلاق، عبادات، طرز زندگی سے انہوں نے قریب سے دیکھا۔ تو پچھلے 18 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئی تھی جتنے یہ 1-2 سال میں لوگ اسلام لائے، اور اسی وجہ سے پھر خالد بن ولید، عمر بن عاص جیسے بڑے بڑے جرنیل جو تھے وہ بھی اسلام کا قریب آ گئی۔ اس سے ایک خوف کا خاتمہ جو تھا وہ دور ہوا، کیونکہ لوگوں کو آزادی مل گئی، جس کے ساتھ دینا چاہے بلا خوف و خطر وہ مسلمانوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ وہ ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں سر یہی تھی۔ جی بالکل، یہی اہم نکات ہیں کہ مسلم حکومت کو انہوں نے تسلیم کیا، اسلامی ریاست کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ پہلے وہ صرف مسلمانوں کو باغی سمجھتے تھے، اسی طرح انہوں نے جو ہے برابری کا حق بھی تسلیم کیا، غیر مسلم لوگوں کو مسلمانوں سے میل ملاپ کا موقع ملا، جنگ کا خاتمہ ہوا، اور یہودیوں پر مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل ہوئی اسی کے بعد، کیونکہ اسی کے نتائج اور اثرات میں سے جو ہے وہ غزوہ خیبر بھی ہے۔
غیر ممالک کو اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملا۔ مسلم خواتین جو مکہ میں تھیں وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تو ان کو واپس نہیں کیا گیا۔ پھر جس شرط پر وہ سب سے زیادہ خوش ہو رہے تھے، نازاں تھے کہ جو مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اس پر ابو بصیر اور ابو جندل کا جو واقعہ پیش آیا تو سب سے پہلے اسی شرط کو ختم کرنے کے لیے وہ خود آئے کہ اس شرط کو ختم کیا جائے اور ان مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یہ بھی اس کے نتائج و اثرات میں سے ہیں۔ چلیں جی، آج کے لیے یہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ یہ بتائیں کیا لگتا ہے کہ